बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हुकरामत मुग़ल इसमें में बात करने जा रहे हैं कि आज इंतहाबी सरगर्मियों का आखिरी दिन और आज एक नहीं दो तीन जंगों के बिगल बज गए। हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून अभी भी इस्टेब्लिशमेंट की चादर ओढ़ कर सो रही है कि शायद उन्हें एहसास है कि अदलिया साथ है, इस्टेब्लिशमेंट साथ है, पार्लियामेंट अपनी है, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन जिस चिंगारी में ये फूंके मारकर उसे भड़का रहे हैं वो शोला बन गई तो फिर इनको जलाकर राख कर देगी। क्योंकि जीबी से जो इस वक्त इतलात आ रही हैं, जो अवामी सर्वे सामने आ रहे हैं और जो लोगों का गम गुस्सा और इरादे नज़र आ रहे हैं, विफाक उस पर जिसे कहते हैं ना लंबी तान कर सो रहा है। दूसरी जानब एक नया महाज खुलने जा रहा है। अवामी एक्शन कमेटी ने अपना लाहे अमल और SOPs जारी कर दिए कि अगर 9 जून को आपने हमारे एहतजाज में शरीक होना है तो फिर आपने क्या क्या हदायत और कौन कौन सी चीज़ें जिनको फॉलो करना है, जिससे नामालूम अफराद जो हैं वो अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज में शरीक ना हो पाएँ। दूसरी जानब आज 27 जुलाई का ऐलान कर दिया गया है कि जनाब आज़ाद कश्मीर में 27 जुलाई को इंतखाबात होंगे और वो जो अवामी एक्शन कमेटी और आज़ाद कश्मीर हुकूमत के दरमियान एक मुआहदा तय पाया था कि महाजरीन की 12 सीटों पर जनाब उन्हें ख़त्म किया जाएगा। जो पाकिस्तान के अंदर मुहाजिर बसते हैं उनकी नुमाइंदगी ख़त्म की जाए और पूरी की पूरी नुमाइंदगी जो आज़ाद कश्मीर के एरिया के अंदर लोग रहते हैं उनको दी जाए, यानी पिंडी से आज़ाद कश्मीर को या मरी से आज़ाद कश्मीर को कंट्रोल ना किया जाए। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात से पहले अचानक इंटरनेट की बंदिश ने बहुत से सवालात उठा दिए। क्या हम भी वही गलती करने जा रहे हैं जो हमसाया मुल्क ने की थी और गासबाना कब्ज़ा किया था और अपने अवाम के हकूक़ सलब किए थे? अल्लाह न करे ऐसा कोई वक्त आए, लेकिन इस वक्त तबसरे अगर आप सोशल मीडिया पर पढ़ते हैं जिसमें कश्मीरी सहाफ़ियों के तबसरे सबसे अहम हैं, तो उन तबसरों को पढ़ के सिर्फ तौबा करने को दिल कर रहा है कि बस अल्लाह की पनाह चाहिए। जो इस वक्त आसार नज़र आ रहे हैं कि हमने आज़ाद कश्मीर के अवाम के सामने जाकर खड़े हो जाना, उनको हकूक़ नहीं देने, जो अवामी एक्शन कमेटी है उसके साथ जो वादे किए थे वो पूरे नहीं करने, तो फिर आप कैलेंडर पर 5 सुरखदारे लगा लीजिए जिनमें 5, 6, 7, 8, 9 और 10 जून जो है पाकिस्तान में इंतहाई हंगामा खेज साबित होने वाला है। क्योंकि 5 जून आज से इंतखाबात का जनाब ऐलान हुआ, साथ ही रेंजर्स और फ़ौज की तैनाती का हुक्म जारी हुआ, साथ ही अगले 7 से 10 रोज़ के लिए इंटरनेट जो है उसकी सहूलत ख़त्म कर दी गई है आज़ाद कश्मीर में। इसके अलावा जनाब वफाक में वफाकी बजट के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारियाँ रूज पर है और जो आपसी लड़ाइयाँ थी वो अवाम तक, अवामी फोरम्स तक प्लेस कर दी गई हैं कि अवाम इनका ख़ुद फ़ैसला करें कि अगर ये छुपे हुए तनकीद करने वाले लीडरान बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर इनके पास बोलने का, तनकीद करने का हक़ भी नहीं है। आज भी सुहेल अफरीदी साहब ने एक खिताब फरमाया और उस खिताब के अंदर उन्होंने इमरान खान की स्ट्रगल, इमरान खान की रिहाई, इमरान खान की सेहत और इमरान खान से अवाम का प्यार, उस पर तो तकरीर उन्होंने झाड़ी है। साथ उन्होंने 10 जून के प्रोग्राम के हवाले से भी फाइनल जिसे कहते हैं ना एक फ्रेम, वो वाज़े कर दिया कि अगर 10 जून को भी डरने से कुछ हासिल नहीं होगा तो फिर अगला लाहे अमल तैयार है, उसका ऐलान किया जाएगा। अब सारे तबसरे जो है पुराने हो जाते हैं क्योंकि अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम सुहेल अफरीदी साहब की आदत हो चुकी है। एक बात ख़त्म नहीं होती, एक काम मुकम्मल नहीं होता और अगले काम का इंदिया दे दिया जाता है कि नाकामी जो है हमें पहले पता है। जब वो इमरान खान से मुलाकातों के लिए अडयाला की जानिब आ रहे थे तो कहते थे कि जहां हमें पुलिस रोकेगी हम वहीं पर अपना जलसा या धरना कर देंगे। अब वो कह रहे हैं कि अगर 10 जून को धरने से कोई नतीजा ना निकला तो फिर अगला लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। इन सारी खबरों की तफसीलात आपके सामने रखते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जिनके पास चैनल मेंबरशिप और सुपर गिफ्ट्स का ऑप्शन आ रहा है इस्तेमाल कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। पाकिस्तान में सियासत गर्म है और अपने अरूज पर जाने वाली अगले 5 दिन जो हैं इंतहाई खौफनाक, होलनाक और तशवीशनाक होने वाले हैं और इनका सिलसिला शुरू होगा जनाब आज उन 2 फैसलों से जिनके बाद आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी काफ़ी हद तक अवाम में अपनी पजीराई को बढ़ाने में कामयाब हो जाएगी। यानी वफाक में बैठे हुए बाबूज़ अब वो फैसले कर रहे हैं जिनसे साफ नज़र आता है कि खौफ कितना है। जो माजी में वादे किए थे उनकी तकमील न होने के बाद अब ज़ोर से बज़ोर बाजू
عوامی ایکشن کمیٹی یا عوام کو سڑکوں پر آنے سے روکا جائے گا، کیونکہ پچھلی مرتبہ کی ہم نے مار کٹائی سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا کہ ہم نے نہیں دیکھا تھا کہ اسلام آباد پولیس کے ساتھ جناب آزاد کشمیر کے شہریوں نے کیا سلوک کیا تھا. اور یہاں پر اگر میری یادداشت ساتھ دے رہی ہے تو اس احتجاج کے بعد جو 26 نومبر کا پاکستان میں ہوا تھا اس میں کشمیری بھی شامل ہوئے تھے عمران خان کے ساتھ. تو محسن نقوی صاحب کا ایک مشہور زمانہ کھولا ہے تو وہ ریالٹی جس کو انہوں نے اس دن پبلکلی کہا تھا کہ آزاد کشمیر کے شہری آئینی طور پر پاکستان کے شہری نہیں ہیں. بجا درست فرمایا سر آپ نے، بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ ہم بھی یونائٹڈ نیشنز کی ان قراردادوں کا بہت احترام کرتے ہیں جن کو لے کر پاکستان ابھی بھی بار بار اقوام متحدہ کے کردار پر سوالات اٹھاتا ہے، جس میں استصواب رائے کا حق دیا گیا تھا کہ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے شہریوں میں کو اسی طرح جیسے دو قومی نظریے کے تحت پاکستان اور بھارت کے شہریوں کو حق دیا گیا تھا کہ اپنی رائے کا اظہار کر لیں. یعنی جہاں پر مسلم آبادی زیادہ ہے وہ پاکستان، اور جہاں پر ہندو آبادی زیادہ ہے وہ ہندوستان. کشمیر کا بھی یہی ڈیموگرافی تھی کہ وہاں پر مسلمان زیادہ بستے تھے، لیکن جو کچھ بھی ہوا تاریخ کا حصہ ہے. تو اس تاریخ پر اب محسن نقوی صاحب کا ارشاد جو ہے، کشمیری صحافی جو ہے وہ بار بار ٹویٹ کر رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب نے بالکل درست کہا تھا، لیکن اب کس آئین کے تحت فوج بھجوائی جا رہی ہے، رینجرز بھجوائی جا رہی ہیں، اور آزاد کشمیر کے نام پر 12 سیٹیں پاکستان میں رکھی ہوئی ہیں تاکہ وہاں سے آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کو کنٹرول کیا جائے. اب ان معاملات کا فیصلہ تو آزاد کشمیر کی عوام اور وہاں کے نمائندگان کو بیٹھ کر لینا چاہیے، جو کہ پچھلی مرتبہ جب عوامی ایکشن کمیٹی باہر نکلی تھی آپ کو یاد ہوگا سخت سردیاں تھیں اور لوگ پورے کا پورا آزاد کشمیر سڑکوں پر نکل آیا تھا، جس کے بعد حکومت کو سرنڈر کرنا پڑا تھا. جی انوار الحق صاحب کی حکومت کو، اور سب نے بیٹھ کے یہی فیصلہ کیا تھا کہ یہ جو شاید 26 مطالبات ہیں ان پر سر تسلیم خم کرتے ہیں کیونکہ عوام کا فیصلہ ہے، اور عوامی نمائندگان نے اس پر آمین کہا اور وہ مطالبات مان لیے گئے. لیکن جب راٹھور صاحب کی حکومت آتی ہے، پیپلز پارٹی اقتدار میں آتی ہے، جیسے بھی آتی ہے وہ الگ ایشو ہے. تو اب ایک قرارداد قومی آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں منظور کر لی گئی ہے کہ وہ 12 سیٹیں اسی طرح رہیں گی، یعنی پچھلے وعدے پر ایک قرارداد کے ذریعے پانی پھیر دیا گیا ہے. اب 9 جون کی کال ہے، 9 جون کی کال ہے آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کی، اور اس سے پہلے کہ انتظامات بتا رہے ہیں کہ دباؤ کتنا ہے، پریشر کتنا ہے. بس اللہ خیر کرے آزاد کشمیر کے حالات پر. وہ خبر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جب 12 جون تک موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے نا، تو وہاں سے آزاد کشمیر سے عوامی ایکشن کمیٹی نے جناب جن کے ساتھ حکومت نے سینگ پھنسائے ہیں وہ اپنا لائحہ عمل کیا جاری کر رہے ہیں. ان سے اندازہ لگا لیجئے کہ وہ اپنی دھرتی کے ساتھ کتنے مخلص ہیں اور حالات کو پرامن رکھنے کے لیے کتنے ان کی نیت صاف ہے. سنیے، کسی ادارے، سیاسی جماعت، شخصیت یا ریاست کے خلاف نفرت انگیز گفتگو کی اجازت نہیں ہوگی. آزاد کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے احتجاج کے لیے SOPs جاری کر دیے. کسی بھی شخص کو چہرہ ڈھانپنے، نقاب پہننے یا ماسک استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. کوئی بھی فرد اپنے ساتھ کسی قسم کا اسلحہ نہیں لا سکے گا. احتجاج میں شامل عوامی ایکشن کمیٹی کی مختلف ٹیمیں تمام گاڑیوں کا باقاعدہ ریکارڈ مرتب کریں گے. ہر شخص اپنے ساتھ شناختی کارڈ رکھے گا. ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کو فوری طور پر احتجاج سے نکال دیا جائے گا، یعنی وہ پرامن رہیں گے، ان کے پاس مکمل ڈیٹا ہوگا، مکمل شناخت ظاہر کی جائے گی اور کسی کو بھی نامعلوم شخص بننے کی اجازت نہیں دے گی. یعنی پچھلی مرتبہ جو لوگ انہوں نے اپنے احتجاج کے اندر سے اشتعال دلانے والے، ورغلانے والے، نفرت پھیلانے والے، ریاست کے خلاف نعرے لگانے والے، جتنے لوگوں کو پکڑا تھا بعد میں ان کی شناخت جو ہوئی وہ پھر ہم ویڈیو میں چھوڑ دیتے ہیں کہ کون لوگ تھے وہ. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ریاست کہیں بڑی غلطی نہ کر دے، کیونکہ ریاست آزاد جموں کشمیر کی جو ہمیں بھی ہمارا خود کا، ہمارے خاندان کا تعلق کیونکہ خود آزاد کشمیر سے ہے لیکن سیٹل ہم پاکستان میں ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ نعرہ تو نہیں لگایا کہ ہم کشمیری ہیں یا پاکستانی. ہمارا سب سے پہلا نعرہ، میرے سارے دوست بھی جانتے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستانی ہیں پھر پنجابی ہیں، کیونکہ
میرے پیرنٹس آزاد کشمیر سے ہیں تو پھر وہ کشمیری ہیں، میں کیونکہ پنجاب میں پیدا ہوا تو مجھے بڑا فخر ہے کہ میں ایک پنجابی ہوں۔ لیکن اس طرح آپ ایک ریاست کا جس کا سٹیٹس آپ نے شناختی کارڈ کے اوپر بھی باشندہ آزاد ریاست جموں کشمیر رکھا ہوا ہے، تو پھر اس سٹیٹس کا آپ کو احترام بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے خود ان کو اتنا بچپن سے لے کر آج تک ذہنوں میں مزاحمت ہی ڈالی ہے۔ آزاد کشمیر کا شاید ہی کوئی جوان یا بچہ یا بوڑھا ایسا ہو جس نے بھارت کے خلاف مزاحمت کا نہ سوچا ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر ان کے ذہن مزاحمت والے ہیں، ان کا ذہن ہی ایسا ہے کہ بزور بازو اپنے حق کے لیے جہاد کرنا ہے، میدان میں اترنا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے حقوق جو ہیں جو وہ درست سمجھتے ہیں اور پاکستان کا آئین انہیں ان تمام حقوق کی جسے کہتا ہے وعدہ کرتا ہے ان کے ساتھ، تو پھر اب کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے تمام حقوق جو ہیں ان سے دستبردار ہو جائے؟ وہاں کے فیصلہ سازوں کو، یہاں کے فیصلہ سازوں کو باقاعدہ طور پر اس آگ میں جناب پیٹرول ڈالنے سے پہلے بیٹھنا چاہیے اور اس آگ کو بھڑکنے سے پہلے بلکہ سلگنے سے پہلے ہی بجھا دینا چاہیے۔ مطالبات ان کے جائز ہیں ناجائز ہیں، یہ بیٹھ کے فیصلہ کیجئے، کیونکہ ماضی میں آپ یہ فیصلہ کر کے دے چکے کہ یہ سیٹیں ختم کر دی جائیں گی۔ اب سنیے 5 تاریخ کو آج جناب موبائل اور انٹرنیٹ فوج اور رینجرز اور پھر انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا جاتا ہے۔ کل جناب بہت بڑی کانفرنسز ہیں جنیوا میں اور 1-2 اور ملکوں میں، اس کے بعد جناب 7 تاریخ کو جی بی کے انتخابات ہیں، 8 جون کو وہاں پر نتائج کا اعلان کیا جائے گا، اور اللہ خیر کرے جس طرح کے دعوے ساری جماعتیں کر رہی ہیں، اور جہاں پر اس وقت میں وسیم بدانوی صاحب کا شو، کیونکہ پاکستانی میڈیا سارا اس وقت جی بی میں پہنچ چکا ہے، دکھانے کو کچھ ہے نہیں، کیونکہ سیاست کا قبرستان جو ہے اس میں مکمل خاموشی ہے۔ تھوڑا سا شور اب آزاد کشمیر اور جی بی کے الیکشنز کے بعد اگر اس میں آیا ہے تو تمام تر میڈیا نے دوڑے لگا کر اپنی ڈی ایس این جیز اور اپنے بڑے بڑے اینکرز میدان میں اتار دیے ہیں۔ وہ میڈیا جو وہاں کے کبھی آپ کو خبر چلاتا ہوا نظر نہیں آتا کہ وہاں پر لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، اگر لوڈ شیڈنگ 22 گھنٹے کی 8 ماہ کے لیے ہوتی ہے تو یہاں پر خبر تک نہیں چلتی۔ وہاں پر میڈیکل کی کیا سہولت ہیں، کمیونیکیشن کیسی ہے، وہاں پر موبائل انٹرنیٹ کی سہولتیں کیسی ہیں، پوری دنیا سے الگ تھلگ ہے۔ وہاں پر نیٹ ورک الگ چلتا ہے، یہاں پر نیٹ ورک الگ چلتے ہیں۔ وہاں پر 2G ہے اور یہاں پر 5G ہے، بہت فرق ہے، سفر کے حالات بھی بہت ڈیفرنٹ ہیں، تو کبھی آپ کو وہاں پہ مسائل نظر نہیں آتے۔ لیکن آج پورے کے پورا میڈیا جو ہے وہ جی بی الیکشنز کا جناب دلدادہ بنا ہوا ہے، اور تن من کی بازی لگا کر جناب وہاں کے رزلٹس، وہاں کے حالات اب آپ کو بتائے جا رہے ہیں۔ جس طرح پاکستانی سیاستدان کرتے ہیں کہ 20 دن کے لیے وہاں گئے، نعرے لگائے اور ایک بھی وعدہ جو ہے پورا کیے بغیر واپس آ کے یہاں پر سو گئے، یعنی مداری گھر نکلتے ہیں، کرتب دکھاتے ہیں اور آ کر واپس اپنی پٹاریاں بند کر کے پھر عوامی جناب جہاں پر کوئی ضرورت ہو انہیں تعاون کی وہاں پر نکل پڑتے ہیں۔ اب کل رات کو ایک جلسہ جو ہے وہ پشین میں بھی ہوا ہے، جس کا میڈیا میں بلیک آؤٹ تھا، انتہائی کامیاب جلسہ تھا، یعنی بلوچستان کے حالات کے اندر اگر ہم دیکھیں تو انتہائی کامیاب جلسہ تھا مولانا فضل الرحمان کا جلسہ، لیکن جتنے لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں یعنی حالات ابھی ہاتھ سے باہر نہیں نکلے، کنٹرول سے باہر نہیں ہے۔ بلوچستان کو ابھی بھی واپس لایا جا سکتا ہے اگر سیاسی قوتوں کو مکمل وہاں پر آزادی دی جائے۔ کیا آپ نے ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کی ریلیز کے فوٹیجز وہاں سے دیکھی ہیں کہ وہاں پر لوگ ابھی بھی عمران خان کے ساتھ جڑے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان کا جلسہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ لوگ ابھی بھی پاکستان کی ریاست پر اعتماد کرتے ہیں، آئین پر یقین رکھتے ہیں، یہاں کے سیاسی نظام پر ابھی ٹرسٹ باقی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے بے شک وہاں پر جو تقریر کی وہ بہت سخت ہے، وہ حالات کے مطابق ہے۔ پیپلز پارٹی کو جو کچھ وہاں پر انہوں نے لتاڑ کے رکھ دیا وہ اپنی جگہ پر موجود، اسٹیبلشمنٹ کو جو کچھ انہوں نے ماضی حال مستقبل یاد کرایا وہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ لوگ اس جلسہ گاہ میں موجود تھے اور بہت بڑی تعداد میں موجود ہے۔ مولانا فضل الرحمان آپ کو یاد ہوگا کہ اسی حلقے سے الیکشن جیت کر ایم این اے بنے۔ یہ ویسے تو محمود اچکزئی صاحب نے ان کے لیے سیٹ چھوڑی تھی، لیکن کل کا جلسہ جو ہے وہ وفاق کے لیے کسی ٹھنڈی سانس سے کم نہیں ہے کہ بھائی بلوچستان ابھی بھی باقی ہے اور انٹیکٹ ہے۔ وہ 1500 لوگوں والی بات جو ہے، اور آئے روز جو خبریں دہشت گردی کی اور تباہی، بم دھماکے، فائرنگ کی آتی ہیں، وہ
بلوچستان کی اصل تصویر نہیں، وہ تھوڑے لوگ ہیں اور ریاست کے ساتھ ناراض لوگ ہیں، لیکن سیاسی نظام جناب جن لوگوں کو وہ چاہتے ہیں ان کے ساتھ وہ ابھی بھی انٹیکٹ ہے۔ اس کے بعد جو بات کرنی ہے مجھے وہ ہے سہیل آفریدی صاحب، جن سے اب مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے جناب ان سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ صوبائی بجٹ میں ان کا ساتھ دیں گے، حالانکہ سہیل آفریدی صاحب کو اگر کوئی ڈر اندر سے موجود ہے کہ ان کے ناراض اراکین اس بجٹ میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو ان کی خام خیالی ہے، کیونکہ بجٹ بھی اسی طرح ارکان کی نااہلی کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ مالی بل جو ہوں گے اس پر پارٹی کی پالیسی کے خلاف نہیں جایا جائے گا، نہ عدم اعتماد، نہ اعتماد اور انتخاب جو ہوتا ہے وزیر اعلیٰ کا، اس میں پارٹی منشور کے پارٹی پالیسی کے خلاف کوئی رکن نہیں جا سکتا، اسے نااہلی ہو جاتی ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی مدد کیوں مانگی گئی ہے، تو لوگ اس کو اسی بات کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، شاید کو فارورڈ بلاک، حالانکہ بہت سی خبریں ہم آپ تک پہنچا چکے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ جناب ناراض اراکین کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، بہت سے لوگوں نے معافی تلافی کر لی ہے، لیکن گنڈا پور فیکٹر ابھی بھی موجود ہے، کیونکہ گنڈا پور صاحب ابھی تک کسی کو نظر نہیں آ رہے، لیکن ان کی سوشل میڈیا ٹیم جو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں زہر کے ٹیکے لگانے میں اسی طرح مصروف ہے۔ شاید سہیل آفریدی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ نہیں ہیں، وہ اسی طرح کی ابھی تک ٹویٹس اور خبریں جو ہیں سوشل میڈیا پر پھیلا رہے ہیں۔ لیکن سہیل آفریدی صاحب کا کڑا امتحان اب شروع ہوتا ہے، کیونکہ لوگ ان کے الٹیمیٹم سے تنگ آ چکے ہیں۔ وہ بار بار کہتے ہیں کہ اگلا لائحہ عمل تب دیں گے، پرانا لائحہ عمل اس طرح ہوگا۔ اب بھی انہوں نے آج جو پشاور میں تقریر کی ہے اس کے اندر باقاعدہ طور پر انہوں نے یہی ارشاد فرمایا کہ 10 جون کو جناب پارلیمنٹ کے باہر دھرنا دیں گے، بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے، پتہ نہیں وہ کیسے ہوگا، بجلی کاٹ دیں گے یا پھر کرسیاں الٹا دیں گے، کیونکہ 10 کو بجٹ پیش ہونا منظوری کے لیے کوئی اس میں ٹائم باؤنڈ نہیں ہے کہ مہینے میں ہو یا 2 ماہ میں جا کر ہو۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کے پی ہاؤس سے نکل کر پارلیمنٹ کے گیٹ تک بھی آ پاتے ہیں کہ وہ جو 500-600 میٹر کا فاصلہ ہے وہ بھی طے کر پاتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ پچھلی مرتبہ بھی جب انہوں نے دھرنے کی کال دی تھی رمضان سے پہلے تو وہ کے پی ہاؤس کا گیٹ پار نہیں کر پائے کہ گیٹ کے باہر ہی بیٹھ کر میڈیا سے گفتگو کر کے اندر چلے جاتے تھے۔ اور دوسری جانب یہی اپوزیشن لیڈر جناب علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود اچکزئی صاحب، ان کو گیٹ بند کر کے محصور کر دیا گیا تھا، ان کا کھانا پینا جو ہے اس پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی۔ تو ان خبروں کے درمیان سہیل آفریدی صاحب کا یہ اعلان کہ 10 جون کو آئیں گے، بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے، اور دوسری جانب اگر ان کا دھرنا جو ہے اس پر بزور بازو کوئی حکومت نے جناب فارمولہ لگایا تو پھر اگلا لائحہ عمل وہ وہیں دیں گے۔ تو لوگ اب کہتے ہیں کہ سہیل آفریدی نہیں، آپ کو بس اپنا نام آپ وزیر اعلیٰ کے بجائے جو ہے نا الٹیمیٹم رکھ دینا چاہیے، کیونکہ آپ کے الٹیمیٹمز جو ہیں ان سے عوام جو ہے متنفر ہو رہے ہیں، بار بار لوگ موڈ بناتے ہیں اور آپ جو ہے موڈ کا بیڑا گرک کر دیتے ہیں۔ کبھی اپنے بارے میں سہیل آفریدی صاحب کو چاہیے کہ عوامی رد عمل لینا ہے تو پی ڈی کے اسٹیبلشمنٹ جسے سوشل میڈیا کہا جاتا ہے، وہ جا کے ذرا سوشل میڈیا کھولیں، اپنے نام کو سرچ کریں اور اس کے بعد آپ کے نام سے منسوب آپ کے لیے جو پیغامات آتے ہیں ان کو ایک دفعہ پڑھ لیجئے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور آپ کر کیا رہے ہیں۔ کرامت مغل کو فی الحال اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔